अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं गौहर नायाब की एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सुल्तान ने अपना दुपट्टा उतार कर घोड़े की पुश्त पर रखा और अपनी कमीज़ की आस्तीनें उठाकर एक तरफ बांधी ताकि दौड़ने में मुश्किल ना हो। फिर घोड़े की पुश्त से दुपट्टा उठाकर कमरबंद की तरह अपने कमर के गिर्द बांधा। अब वो दौड़ने के लिए तैयार थी। चले, सुल्तान ने घोड़े की पुश्त पर हाथ मार कर कहा तो घोड़ा भी खुशी से हिनहनाया। 1 2 3 गो। सुल्तान के कहते ही वो दोनों हवाओं से बातें करने लगे। मरजान की आंखों को ये मंजर बहुत भला लग रहा था। एक तरफ उसका दिमाग माजी में अटका हुआ था, दूसरी तरफ वो हाल में भी खुश हो रही थी। इसका माजी भी एक नाम से जाना जाता था और हाल में भी वो किसी और के नाम से पहचानी जाएगी। नाम दोनों अलग थे और इंसान भी। एक ने न डर कर दिया था तो दूसरा लोगों के दिलों में उसका डर बिठाना चाह रहा था। बेटा, मैम सदफ की आवाज़ पर वो चौंकी। अब चले। मैम सदफ के दोबारा कहने पर वो सामने देखती जिस तरफ सुल्तान और उसका घोड़ा गए थे। मुंह बसूरते बोली, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन जीता है? मैम सदफ जानती थी कि जीतना सुल्तान ने ही है, फिर भी मरजान को ये कहकर कि वापस यहीं आएंगे दोनों, देख लेना कौन जीतेगा। वो एक तरफ जाकर घास पर बैठ गई। मरजान आंखों में तजस्सुस लिए सामने देख रही थी और मैम सदफ उसे कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो इस पर वो अपने राज खोल रही हैं। वो अभी उसे देख ही रही थी कि मरजान चहकी, वो वापस आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही सुल्तान आगे हैं या सुल्तान का घोड़ा। अब वो आंखें छोटी किए बड़े गौर से देख रही थी कि दोनों नजदीक आते गए। मरजान को जब समझ आई कि कौन आगे है और कौन पीछे, वाह वाह, सुल्तान घोड़े से जीत रही हैं। अभी वो सुल्तान को दाद दे ही रही थी कि घोड़ा आगे हो गया। ये देखते ही मरजान का चेहरा उतर गया। लो जी, ये क्या हो गया? ये सफ़ेद शैतान कैसे आगे हो गया? मैम सदफ को तो इसके लफ्ज़ों से बाकायदा झटका लगा था। उन्होंने इतनी तेज़ी से गर्दन मोड़कर उसे देखा कि उनकी गर्दन की हड्डियां चटकने की आवाज़ आई। अब उन्होंने नज़र घुमाकर घोड़े को देखा जो अपने मालिक से हार कर भी खुशी से झूम रहा था। जिस घोड़े को सुल्तान कई नामों से बुलाती है, मसलन मेरा शेर, टाइगर, खोखार भेड़िया, जाने सुल्तान वगैरह वगैरह, आज उसे सफ़ेद शैतान कहा गया था। भागने के सबब सुल्तान की सांसें फूल रही थीं, इसलिए वो घुटनों पर हाथ रखकर नीचे को झुकी और हवा अंदर खींचते सीधी हुई और मुंह आसमान की तरफ करके सांस बाहर खारिज करते उसकी नज़र सामने खड़ी मरजान पर पड़ी। सुल्तान ने कदम मरजान की तरफ बढ़ाए। आप अभी तक यहीं हैं? सुल्तान ने मरजान के पास पहुंचकर पूछा। विनर को देखना चाह रही थी, मरजान ने दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधते हुए कहा और अब सुल्तान ने भी हाथ सामने बांध लिए। अब मुझे फ़ख्र है कि मैं वाकई किसी सुल्तान के अंडर काम करूंगी। मरजान की बात पर उसके लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। ट्रेनिंग स्टार्ट करें अभी। साथ ही वो मैम सदफ को हुक्म देती मुड़ गई। मरजान, मैम सदफ की रौबदार और बुलंद आवाज में इसका नाम पुकारा तो वो फौरन अलर्ट हुई। जी। मरजान ने आहिस्ता आवाज में जी कहा तो वो दोबारा बोली, आज के बाद ना आवाज आहिस्ता हो और ना जी जो निकले तुम्हारे मुंह से। सुल्तान, यस मैम। मरजान ने नहायत ऊंची आवाज में कहा तो उसे लगा
اس کی آواز سے گھوڑوں کے کانوں کے پردے بھی پھٹ گئے ہوں گے، مگر وہاں تو کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ حیرت بلا حیرت یہ کہ میم صدف بھی پرسکون کھڑی تھی۔ آج تمہارا پہلا دن ہے تو کیوں نہ تمہیں استبل دکھایا جائے؟ وہ مرجان کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ سامنے باندھ کر گویا ہوئیں تو مرجان نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ ابھی تو ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہے اور اب سیر و تفریح، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اسے کچھ بولنا مناسب نہ لگا سو خاموش رہی۔ جواب دو، میم صدف کے کہنے پر وہ دوبارہ محتاط الفاظ کا چناؤ کرتی بولی۔ ایز یو وش میم، اونلی یس میم، آئندہ کوئی اور لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ میم صدف کے غصے سے بھری آواز اس کے گرد گونجی۔ اوکے میم، نو سوری، یس میم۔ دور کھڑی سلطان نے اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ سامنے دیوار پر اس تالے کی چابی لٹکی ہے، وہ لے کر آؤ۔ اسی بہانے تم استبل بھی دیکھ لینا۔ یور ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ اس نے حیرت سے میم صدف کو دیکھا جو تالا ہاتھ میں لیے اسے دکھا رہی تھی کہ اس کی چابی لانی ہے۔ پھر اس نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں دور دور تک کسی دیوار کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ Your time is already start. Now you just waste your time. ابھی وہ حیرتوں کے سمندر میں گوتے کھا ہی رہی تھی کہ اس کی سماعت سے میم صدف کا جملہ ٹکرایا تو وہ حواسوں میں لوٹی اور سامنے کی طرف اندھا دھند بھاگنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے بس ادھر ادھر گھوڑے چلتے نظر آئے، باقی نہ اسے وہ جگہ نظر آئی جہاں سے اس نے بھاگنا شروع کیا تھا، نہ میم صدف کا نام و نشان تھا۔ وہ دوبارہ سامنے کی طرف مڑ گئی مگر اپنی چادر کے پاؤں میں اٹکنے سے وہ منہ کے بل آ گری۔ اللہ جی! جہاں لوگ ایسے وقت پر چیخیں مارتے ہیں وہیں اس نے اپنے خالق کو پکارا تھا تو پھر کیسے ممکن تھا کہ دو جہانوں کا مالک، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہر وقت ہم پر اپنی رحمت برسانے والا، ایک آنسو پر سارے گناہ معاف کر دینے والا، اس کی پکار کیسے نہ سنتا؟ وہ ایک دم اللہ کا نام لے کر اٹھی اور چادر کو گردن کے گرد لپیٹ کر سامنے کی طرف دوبارہ بھاگی۔ اب اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا مانو کوئی چیتا دوڑ رہا ہو۔ تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہیں، تم ہر کام کر سکتی ہو، تم سب سے الگ ہو مرجان۔ میں نے بڑی بڑی بلائیں دیکھی ہیں مگر تم سے بڑی بلا نہیں دیکھی۔ کیا پوری دنیا کو ڈرا کے رکھنا چاہے ہے؟ اس کے دماغ میں کئی جملے گردش کر رہے تھے مگر ایک جملے پر وہ اندر سے ساکت ہوئی۔ اس کے دل، گردے، پھیپھڑے، یہاں تک کہ سانسیں بھی رکی تھیں۔ ایک نہ رکے تو اس کے قدم نہ رکے تھے۔ آخر وہ دیوار تک پہنچ گئی مگر دیوار اس کی سوچ سے زیادہ لمبی تھی، بھلا وہ یہاں چابی کیسے ڈھونڈے؟ اس نے ہارے جواری کی طرح ہاتھ گھٹنوں پر رکھے نیچے کی جانب جھکی اور لمبی سانس اندر کی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی اور سانس ہوا میں خارج کی۔ مرجان بیٹا، تجھے اس دیوار سے چابی ڈھونڈنے کے لیے ایک اور جنم چاہیے، اس جنم میں تو نہ ہو پائے گا۔ ابھی وہ پریشان حال کھڑی تھی کہ اسے اپنے ابا کا کہا جملہ یاد آیا۔ اماں، ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، جو کام انسان کو آتا ہو وہی کرنا چاہیے۔ مرجان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کا باپ چاہے جیسا تھا، اسے جاتے جاتے بہت کچھ سکھا گیا۔ اس نے چادر کو گردن سے نکالا اور پھیلا کر مردانہ سٹائل میں اپنے گرد لپیٹا اور واپس چلنے لگی۔ ابھی تک وہ اس کے اندر موجود معصوم لڑکی سے ملے تھے، اب وہ انہیں اصل مرجان سے ملوانے جا رہی تھی۔ حال کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی
مرجان کے کمرے میں قدم رکھتے ہی کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ مرجان نے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ ہر طرف دیواروں پر جگہ جگہ اسٹیکی نوٹس لگے تھے۔ ایک طرف 2 کمپیوٹر اور کوئی 10 کے لگ بھگ لیپ ٹاپ تھے۔ ایک ٹیبل پر درجنوں فائلز تھیں۔ کمرے کے وسط میں سلطان ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھی مرجان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے سامنے پڑی چیئر پر مرجان دھڑام سے آ گری۔ اس کی حالت دیکھ کر سلطان کا قہقہ گونجا۔ ابھی سے تھک گئی؟ سلطان کی بات پر وہ آگے کو ہو کر بولی، تھکی نہیں ہوں سرکار۔ آپ خود بتائیں۔ مرجان ذوالفقار بھاگنے کے لیے پیدا ہوئی ہے کیا؟ میں وہ ہوں جو 8-10 پہلوانوں کو منٹوں میں بھگا دوں، اور یہ آپ کی استانی صاحبہ اس مرجان کو بھگانے پہ تلی ہیں۔ مجھے تو کوئی لڑنا ورنا سکھائیں۔ خیر چھوڑیں، انہیں لڑنا خود نہیں آتا، کیوں نہ میں لڑنا سکھا دوں؟ کیا خیال ہے؟ ابھی وہ شکوہ کر ہی رہی تھی کہ سلطان نے مشورہ دیا۔ سلطان کی بات پر وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے چیئر کی بیک سے واپس ٹیک لگا گئی۔ نہ سرکار، میں نے اب یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اپنی ہڈیاں پیاری نہیں۔ سلطان کا پھر سے قہقہ کمرے میں گونجا۔ ماضی۔ بابا، بابا آپ کو پہچاننے میں غلطی لگی ہے، مان لیں۔ سلطان کا رائٹ ہینڈ بننے کے لیے بہت ساری کوالٹیز چاہیے جناب، مگر آپ کی مرجان میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے، اور یہ صرف ایک ہی دن میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ سلطان کی بات پر فون کی دوسری جانب موجود شخص پریشان ہو کر بولا، بابا آپ کو لگتا ہے لائک سیریسلی صرف ایک دن؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایک دن مطلب پورا ایک دن چاہیے کسی کو جاننے کے لیے؟ وہ لفظ ایک پر زور دیتے ہوئے بولی، لگتا ہے آپ کو یاد نہیں، میں ایک لمحے میں انسان کی فطرت جان لیتی ہوں۔ میں معصوم چہروں سے دھوکہ نہیں کھاتی، کیونکہ میں آنکھیں پڑھنا جانتی ہوں۔ تو پھر بیٹا جانی، آپ نے اس کی آنکھیں نہیں پڑھیں۔ وہ بات کر ہی رہی تھی کہ مقابل نے اسی کے جملے سے اس کی غلطی یاد کروائی، مگر بابا خامیاں بتاؤ اس کی۔ اپنے بابا کے سوال پر وہ گہرا سانس لے کر بولی، وہ نہ جانے کہاں کھوئی رہتی ہے، اور تو اور میم صدف نے اسے بھاگنے کا کہا تو وہ اسے حکم مان کر بھاگ پڑی۔ ناممکن۔ میں نہیں مان سکتا، وہ نفی میں سر ہلاتے بولے۔ ابھی وہ اپنے بابا کو منانے کے لیے بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر سامنے سکرین پر پڑی۔ جاری ہیں۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ آئی نو یہ پہلے ایک دفعہ اپلوڈ ہو چکی ہے وداؤٹ وائس، تو اب آپ بتائیں وائس میں کیسی لگی ہے، سب سنیں، اور مجھے ریویوز چاہیے، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ خدا حافظ۔